قرآن پاک کے تراجم اور تفسیر، شان نزول اور آیتوں کا پچھلی آیتوں سے تعلق، یہ سب قرآن کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک انشاءاللہ تعالی رہیں گا۔ لیکن اس سے پہلے قرآن ہے کیا؟ ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھے نا؟ لیکن باریکیوں سے دیکھے تو لفظی قرآن کے معنی کیا ہیں، یہ اس بارے میں ایک مقدمہ تحریر کیا گیا ہے، اس میں چند فصلیں ہیں۔ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ پہلے قرآن کا تعارف علماء اکرام کے سمجھائے ہوئے مطلب اور معنی سے سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی فصل، لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے یا قراءتن سے بنا ہے یا قرن سے بنا ہے۔ قرأ کے معنی جمع ہونے کے ہیں، قرأ کے معنی جمع ہونے کے ہیں۔ اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین و آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے، یعنی جمع۔ دین دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، اسی لیے حق تعالی نے خود فرمایا کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نیز یہ سورتوں اور آیتوں کا مجموعہ ہے، نیز یہ تمام بکھروں کو حق تعالی بکھروں کو جمع کرنے والا ہے۔ دیکھو ہندی، سندھی، عربی، عجمی لوگ، ان کے لباس، طعام، زبان، طریقے زندگی سب الگ الگ، کوئی صورت نہ تھی ایک صورت کو ترجیح دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بکھرے ہوئے بندے جمع ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم نے ان سب کو جمع فرمایا اور ان کا نام رکھا مسلمان۔ خود فرمایا سماعکم المسلمین، جیسے کہ شہد مختلف باغوں کے رنگ برنگے پھولوں کا رس ہے، مگر اب ان سب رسوں کے مجموعے کا نام شہد ہے۔ اسی طرح مسلمان مختلف ملکوں، مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، مگر اب ان کا نام ہے مسلمان۔ تو گویا یہ کتاب اللہ کے بندوں کو جمع فرمانے والی ہے۔ اسی طرح زندوں اور مردوں میں بظاہر کوئی علاقہ باقی نہ رہا تھا، لیکن اس قرآن عظیم نے ان کو بھی خوب جمع فرمایا کہ مردے مسلمان زندوں سے فیض لینے لگے کہ اسی قرآن سے ان پر ایصال ثواب وغیرہ کیا جاتا ہے، اور زندے وفات شدہ لوگوں سے کہ وہ حضرات اسی قرآن کی برکت سے ولی، قطب، غوث بنے، اور ان کا فیض بعد وفات بھی جاری ہے۔ انشاءاللہ اس کی بحث
इय्याक नस्तईन में आएगी, सूरह फातिहा में। और अगर ये क़िराअतुन से बना है तो इसके माने हैं पढ़ी हुई चीज़, तिलावत की हुई चीज़, पढ़ी हुई चीज़। तो अब इसको कुरान इसलिए कहते हैं कि और अंबिया इकराम को किताबें या सहीफ़े हक़ ताला की तरफ से लिखे हुए अता फरमाए गए, लिखे हुए अता फरमाए गए। लेकिन कुरान करीम पढ़ा हुआ उतरा, इस तरह कि जिब्राईल अमीन हाजिर होते और पढ़कर सुना जाते, और यकीनन पढ़ा हुआ नाजिल होना लिखे हुए नाजिल होने से अफजल है। जिसकी बहस दूसरी फसल में आती है। नीज़ जिस कदर कुरान करीम पढ़ा गया और पढ़ा जाता है, इस कदर कोई दीनी दुनियावी किताब दुनिया में ना पढ़ी गई, क्योंकि जो आदमी कोई किताब बनाता है वो थोड़े से लोगों के पास पहुंचती है, और वो भी एक आध दफ़ा पढ़ते हैं, और फिर कुछ ज़माने बाद वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह पहली आसमानी किताबें भी ख़ास जमातों के पास आई, और कुछ दिनों रहकर पहले तो बिगड़ी फिर ख़त्म हो गई, जिसका जिक्र तीसरी फसल में इंशाअल्लाह आएगा। लेकिन कुरान करीम की शान है कि सारे आलम की तरफ आया और सारी खुदाई में पहुंचा। सब ने पढ़ा, बार बार पढ़ा और दिल ना भरा, अकेले पढ़ा, जमातों के साथ पढ़ा। अगर कभी तरावी की जमात या शबीना देखने का इत्तेफाक हुआ तो मालूम होगा कि इस अजमत के साथ कोई किताब पढ़ी ही नहीं गई अब तक। पुरलुत्फ बात यह है कि इसको मुसलमान ने भी पढ़ा और कुफ्फार ने भी पढ़ा। एक बार रामचंद्र आर्या ने हजरत सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि मुझे कुरान करीम के 14 पारे याद हैं, बताइए आपको मेरा वैद कितना याद है। हजरत मौसूफ ने फरमाया, ये तो मेरे कुरान का कमाल है कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मनों के यहाँ भी सीनों में वो पहुँच गया, दुश्मनों के सीने में भी पहुँच गया। और तेरे वैद की ये कमजोरी है कि दोस्तों के दिल में भी घर ना कर सका। और बकौल तुम्हारे दुनिया में वैद को आए हुए करोड़ों बरस हो चुके, लेकिन हिंदुस्तान से आगे ना निकल सका। मगर कुरान करीम चंद सदियों में तमाम आलम में पहुंच गया, पूरी दुनिया में पहुंच गया। और अगर ये कुरान से और ये क़रन से बना है तो क़रन के माने हैं मिलना और साथ रहना। अब इसको कुरान इसलिए कहते हैं, हक़ और हिदायत इसके साथ है, नेज़ इसकी सूरतें और आयतें हर एक बाज़ के साथ हैं, गोया किसी के मुखालिफ नहीं। नेज़ इसमें अक़ायद और आमाल में अखलाक, सियासियात, इबादात, मुआमिलात तमाम एक साथ जमा हैं। नेज़ ये मुसलमान के हर वक्त साथ रहता है, दिल के साथ, ख्याल के साथ, ज़ाहिरी आज़ा के साथ और बातिनी अज़ुओं के साथ दिल में पहुंचा। इसको मुसलमान बनाया, हाथ पाँव, नाक, कान वगैरह को हराम कामों से रोककर हलाल में मशगूल कर दिया। गर्द के सर से लेकर पाँव तक हर अज़ू पर अपना रंग जमा दिया। फिर ज़िंदगी में हर हालत में साथ है, बचपन में साथ, जवानी में साथ, बुढ़ापे में साथ, फिर हर जगह साथ रहा। तख्त पर साथ, तख्ते पर साथ, घर में साथ, मस्जिद में साथ,
آبادی میں ساتھ، جنگل میں ساتھ، سوتے میں ساتھ، جاگتے میں ساتھ، اور مصیبت میں ساتھ، آرام میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، غرض کے ہر حال میں ساتھ، پھر مرتے وقت ساتھ کہ پڑھتے اور سنتے ہوئے مرے، قبر میں ساتھ کہ بعض صحابہ اکرام کو ان کی وفات کے بعد بھی قبر میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا گیا، اور حشر میں ساتھ کہ گناہگار کو خدا سے بخشوائے، قرآن بخشش کرے گا گناہگاروں کی، پل صراط پر نور بن کر مسلمان کے آگے آگے چلے، یعنی پل صراط پر بھی ساتھ، اور راستہ دکھائے اور بتائے، اور جب مسلمان جنت میں پہنچے گا تو فرمایا جائے گا کہ پڑھتا جا اور پڑھتا جا، غرض کہ یہ مبارک چیز کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، یہ لفظ فرق سے بنا ہے، اس کے معنی ہے فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کو فرقان اس لیے کہتے ہیں کہ حق و باطل، جھوٹ اور سچ، مومن اور کافر میں فرق فرمانے والا ہے۔ قرآن بارش کے مثل ہے، دیکھو کسان زمین کے مختلف حصوں میں مختلف بیج بو کر چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ کہاں کون سا بیج بویا ہوا ہے، مگر بارش ہوتے ہی جہاں جو بیج دفن تھا وہاں وہی پودا نکل آتا ہے۔ تو بارش زمین کے اندرونی تخم کو ظاہر کرتی ہے، بیج کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سینوں میں ہدایت، گمراہی، سعادت، شقاوت، کفر، ایمان کے مختلف تخم امانت رکھے۔ نزول قرآن سے پہلے سب یکساں معلوم ہوتے تھے، صدیق و ابو جہل، فاروق و ابو لہب میں فرق نظر نہیں آتا تھا۔ قرآن نے نازل ہو کر کھرا اور کھوٹا علیحدہ کر دکھایا، صدیق کا ایمان، زندیق کا کفر ظاہر فرما دیا، لہذا اس کا نام فرقان ہوا، یعنی ان میں فرق ظاہر فرمانے والا۔ قرآن کریم کے کل 36 نام ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ ذالک الکتاب میں بیان کی جائے گی۔ دوسری فصل نزول قرآن کریم میں، نزول کے معنی ہے اوپر سے نیچے اترنا، اور کلام میں اترنا، کلام میں نقل و حرکت نہیں ہو سکتی، لہذا اس کے اترنے اور نقل و حرکت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کسی چیز پر لکھا جائے اور اس چیز کو منتقل کیا جائے، جیسے کہ ہم کوئی بات خط میں لکھ کر بھیج دیں تو بذریعے اس کاغذ کے منتقل ہوگی۔ اس طرح پہلی کتابوں کا نزول ہوا تھا، یا کسی آدمی سے کوئی بات کہلا کے بھیج دی جائے، اس صورت میں حرکت کرنے والا وہ آدمی ہوگا اور وہ کلام اس کے ذریعے سے حرکت کرے گا، یا بغیر کسی واسطے کے سننے والے سے گفتگو کر لی جائے۔ قرآن کریم کا نزول ان پچھلے 2 طریقوں سے ہوا، یعنی جبرائیل امین آتے تھے اور آ کر سناتے تھے۔ یہ نزول بذریعہ قاصد ہوا، اور قرآن کریم کی بعض آیتیں معراج میں بھی بغیر واسطہ جبرائیل امین عطا فرمائی گئی، ڈائریکٹ، جیسا کہ مشکات شریف باب المعراج میں ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج میں عطا فرمائی گئی۔ لہذا قرآن پاک کا نزول دوسری آسمانی کتابوں کے نزول سے زیادہ شاندار، کہ وہ لکھی ہوئی آئیں اور یہ بولا ہوا آیا۔ لکھنے اور بولنے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ بولنے کی صورت میں بولنے کے طریقے اتنے معنی بن جاتے ہیں اس طریقے سے کہ جو لکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ مثلا
ایک شخص نے ہم کو لکھ کر دیا کہ تم دہلی جاؤ گے، تم دہلی جاؤ گے، اتنی سی عبارت ہے، لکھ کر دیا. کیا سمجھے آپ اس سے؟ ہم لکھی ہوئی عبارت سے ایک ہی مطلب حاصل کر سکتے ہیں، تم دلی جاؤ گی. لیکن اس جملے کو اگر وہ بولے تو 5-6 طریقے سے بول سکتا ہے. اسی جملے کو تم دلی جاؤ گے 5-6 معنی پیدا کر سکتا ہے. ایسے لہجوں سے بول سکتا ہے کہ جس سے سوال، حکم، تعجب، تمسخر وغیرہ کے معنی پیدا ہوں. مثال کے طور پر یہی جملہ لے لو، تم دلی جاؤ گے. اب اسی کو تم دلی جاؤ گے سوال ہو گیا ہے نا. اگر اس کو حکمن اگر کہو تم دلی جاؤ گے، حکم ہو گیا کہ تم دلی جاؤ. تعجب کے طور پر کہہ رہے تم دلی جاؤ گے، وہی جملہ تعجب ہوا. تمسخر، مذاق اڑانا ہے کسی کا، تم دلی جاؤ گے، جملہ ایک ہی ہے. اگر لکھا ہوا آئے تو معنی ایک ہی نکلتے، اگر سننے میں تو کس انداز سے کہا گیا ہے کہنے اور سننے میں. تو اس لیے قرآن یہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، صحابہ اکرام نے اس کو جمع فرمایا. لکھا ہوا نازل ہوتا تو انداز بیان، انداز تخاطب کس معنی میں ہے اس کا صحیح معنی ہم کو نہیں ملتا. اس لیے قرآن، مجھ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کے بارے میں فرمایا ھذا ربی، انہوں نے فرمایا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ھذا بولے تو یہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. ستاروں کے بارے میں تو انہیں سوال کرا تو یہ تو شرکیہ لفظ ہے. تاروں کو بول دیے کہ یہ میرا رب ہے ابراہیم علیہ السلام، تو پھر موحد کہاں رہے؟ تاروں کو رب ماننے والا موحد ہوتا مشرک ہوتا؟ مشرک ہوتا. تو کس انداز میں بولے ہوں گے وہ؟ ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں بولے ہوں گے؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اس کو میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ میرا رب ہے، ایسا بولے ہوں گے. تو یہ میرا رب ہے بولنے سے اگر معنی یہ لیے جائیں تو اس کے معلوم ہوا قرآن کو صحیح مطلب اور صحیح مفہوم اور صحیح انداز میں نہ پڑھا جائے تو انسان کے گمراہ ہونے کا بھی خدشہ ہے. یہی قرآن ہے جس سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، یہی قرآن ہے جس سے لوگ پڑھ کر گمراہ بھی ہوتے ہیں. ہم آج دیکھ رہے ہیں بغل میں قرآن ہے لیکن گمراہ ہے. انداز تخاطب کیا ہونا چاہیے اس کو اگر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھری نظروں سے دیکھا تو وہ قرآن کے صحیح معنی سمجھ سکتا ہے. اس کے معنی کیا ہونا چاہیے؟ یہ میرا رب ہے اور یہ شرک ہے. انبیاء اکرام شرک سے معصوم ہوتے ہیں، ہے نا. پھر آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم کو یہ جملہ لکھا ہوا ملا، یہ جملہ لکھا ہوا ملا، اس سے ہم ان کی مراد کے سمجھنے میں غلطی کر سکتے ہیں. ممکن ہے کہ انہوں نے اس کو اس طرح بولا ہو کہ جس سے انکار یا سوال کے معنی پیدا ہو گئے ہو. تو حقیقت میں یہ کلام ان چیزوں کی ربوبیت کے انکار کے لیے ہو. ایک پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ شرک کیسے کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ جملہ تو جس طرح سمجھا ہے اس انداز سے نہیں کہا ہے، بلکہ وہ جملہ کہا ہے سوال، یا تو انہوں نے سوال کے طور پہ کیا ہو یا یہ جملہ لکھا ہوا ملنے سے ایسا تھا. تو حقیقت میں یہ کلام ان چیزوں کی ربوبیت کے انکار کے لیے بھی ہو سکتا ہے. غرض کے بولنے اور لکھنے میں بڑا فرق ہے. فائدہ: کوئی انسان قرآن کریم کو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں جان سکتا، کیونکہ ان پہ نازل ہوا. جیسا انہوں نے سمجھا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے.
اگر ہم سمجھنا ہے تو صاحب قرآن سے ہی سمجھنا ہے. تو انہوں نے جیسا سمجھا ہوگا ویسا سمجھائیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا. اس کی چند وجہ ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کریم جبرائیل امین کی زبان سے نہ سنا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا ادا کرنے میں جو اسرار اور نکات حاصل ہوئے ہوں گے ان تک ہمارا دماغ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ قرآن کریم کا نزول چند طریقے سے اور چند بار ہوا ہے. اولاً لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف نزول ہوا کہ یک بارگی ماہ رمضان کی شب قدر میں ہوا. اس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت آتا رہا. اور احادیث سے ثابت ہے کہ رمضان میں حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سارا قرآن سنایا کرتے تھے. اور بعض آیتیں دو بار بھی نازل ہوئی ہیں جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ. خلاصہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول کئی طریقے سے ہوا، لیکن احکام اس نزول سے جاری فرمائے جاتے تھے جو بذریعہ جبرائیل امین تھوڑا تھوڑا آتا. ہماری اس تقریر سے ایک بڑا اعتراض بھی اٹھ گیا، وہ یہ کہ حق تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں کہیں نزلنا فرمایا اور کہیں انزلنا. اور نزلنا کا معنی ہے آہستہ آہستہ ہم نے اتارا، انزلنا کا معنی ہے ایک بارگی اتار دیا. ان دونوں آیتوں کی مطابقت کیسے کی جائے؟ جواب معلوم ہو گیا کہ چند بار نازل ہوا ہے اور ان آیتوں نے الگ الگ نزولوں کو بیان فرمایا ہے. نزول قرآن اور دیگر آسمانی کتب کے نزول میں 3 طرح فرق ہے. ایک یہ کہ وہ کتب لکھی ہوئی آئیں، توریت، زبور، انجیل لکھی ہوئی آئیں. قرآن پڑھا ہوا آیا، یعنی وہ سب تحریری اور قرآن تقریری. دوسرے یہ کہ وہ سب ان پیغمبروں کو خاص جگہ بلا کر دی گئی، مگر قرآنی آیات عرب کے گلی کوچوں بلکہ حضور کے بستر شریف میں بھی آئی تاکہ حجاز کا ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے کہ وہ قرآن کا جائے نزول ہے. تیسرے یہ کہ وہ کتب یک بارگی اتری قرآن کریم 23 سال میں تاکہ حضور سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی رہے، زندگی بھر قرآن اترتا رہے، نزول ہوتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ بات کرتے رہے. تیسرے یہ کہ وہ کتب یک بارگی اتری اور قرآن کریم 23 سال میں تاکہ حضور سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی رہے، ربط رہے، تعلق رہے اور مسلمانوں کو عمل آسان ہو، کیونکہ یکدم سارے احکام پر عمل مشکل ہوتا ہے. اگر آج سے آپ کو ہم پورا قرآن سمجھا کے بول دیں گے اس پر عمل کرو تو بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھو بنی اسرائیل ایک دم تورات ملنے سے گھبرا گئے، ایک دم پوری تورات لے کے آ گئے موسیٰ علیہ السلام، تو وہ لوگ گھبرا گئے اور بولے سمینا و عصینا. اس کی 3 وجہ ہیں سمینا و عصینا. قرآن کا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں ہوا؟ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ حق تعالیٰ کے احکام کو مانیں، لیکن یہ ماننا جب ہی ضروری ہوگا جب کہ وہ احکام نبی کی پاک زبان سے ادا ہو. حق تعالیٰ تو بلا واسطہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں فرماتا. اگر جبرائیل انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو احکام سنا جاتے
تو بھی ان پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا۔ اسی طرح کوئی غیر نبی خواب یا الہام یا غیبی آواز سے کسی حکم پر مطلع ہو جائے تو اس کا ماننا شرعاً لازم نہ ہوتا۔ مشکات شریف کے شروع میں ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل امین شکل انسانی میں سائل بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ انسانی شکل میں آئے، کوئی دوسرے پہچان تو نہیں رہی کہ یہ جبرائیل ہیں، انسانی شکل میں آ کے سرکار سے 3 سوال کر رہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ حضور نے جواب دیے۔ جب وہ دریافت کر کے چلے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین تھے اور تم کو تمہاری دینی باتیں سکھانے آئے تھے۔ دیکھو، اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے خود ہی نہ کہہ دیا کہ اے صاحبو میں جبرائیل ہوں اور تم کو فلاں فلاں بات کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری اطاعت ان حضرات پر واجب نہ ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے وہ کلمات لوگوں کو سنوائے۔ اماموں کا قیاس بھی حق تعالیٰ کے فرمان یا حضور کے ارشاد پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمارے اس کلام سے نتیجہ یہ نکلا کہ اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے کہ نبی کی ہی اطاعت در حقیقت حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا بھی تو ہم جبرائیل کو نہیں مانیں گے، نہیں مانتے، شریعت ایسا نہیں بنی ہے، تو نبی کے ذریعے سے آیا تو نبی سے مانیں گے۔ جب نبی سے مانے تو خدا تو چھپا ہوا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کہاں سے سنیں؟ لب مصطفیٰ سے۔ یہ میری بات، یہ کہاں سے سنیں؟ لب مصطفیٰ سے۔ جو اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو قرآن ہو گیا، پھر فرمایا کہ یہ میری بات، وہ حدیث ہو گئی۔ ہم دونوں بھی لب مصطفیٰ سنے، قرآن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہی سنے، حدیث بھی انہی کی زبان سے سنے۔ اگر ہمارا ایقان اور ہمارا بھروسہ اگر نبی کی ذات پر سے اٹھ جائے تو کون سا قرآن ہے اور کون سی حدیث؟ تو معلوم یہ ہوا قرآن کو قرآن بھی ماننے کے لیے نبی کو ماننا ضروری ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی کی ہی اطاعت در حقیقت حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اب فائدہ، پیغمبر کا خواب اور ان کا الہام وغیرہ بھی وحی کی طرح قابل اطاعت ہوتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر کا خواب ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر دو، حالانکہ بے قصور آدمی کو قتل کرنا شریعت کے خلاف تھا۔ کوئی پیغمبر اس پر تیار نہیں ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تو انسان تھے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان تو انسان، ان کے خود فرزند تھے، بیٹے تھے۔ ایک عام انسان کو ہی قتل کرنا غیر شرعی کام ہے، تو اپنے بیٹے کو قتل کرنا کہاں سے صحیح ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ خواب پیغمبر کا خواب تھا، پیغمبر کا خواب غلط نہیں ہوتا، خواب بھی غلط نہیں ہوتا، لیکن آپ کے اس خواب نے اس حکم شرعی کو آپ کے حق میں منسوخ کر دیا۔ آج اگر کوئی مسلمان یہ خواب دیکھے تو وہ محض اپنے خواب پر ایسے کام کی جرت نہیں کر سکتا کہ میرے کو بھی خواب پڑا میں اپنے بیٹے کو ذبح کوئی کرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں پیغمبر ہوں، میرا یہ خواب وحی الہی ہے، حکم الہی ہے، اور انہوں نے کرنے کے لیے تیاری
شروع کر دی، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ نقطہ یہ بھی یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو نبی ہیں نہ تو نبیوں کے استاد، بلکہ رب تعالی اور پیغمبروں کے درمیان پیغام پہنچانے والے قاصد ہیں، اور انبیاء اکرام کے خادم ہیں، ہے نا۔ حکومت نبی حکومت الہیہ کے اختیارات والے حکام ہیں۔ نبی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے کر، اختیارات لے کر احکام نافذ کرنے والے، احکام نافذ کرنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ایسے نہیں، بلا شبہ یوں سمجھو کہ وہ ایک ضلع کا افسر ہے اور ایک محکمہ ڈاک کا قاصد، یعنی پوسٹ مین۔ بادشاہ کے یہاں سے احکام ڈاک کے ذریعے سے حاکم کے پاس آتے ہیں، تو ڈاک کا لانے والا حاکم نہیں۔ اگر وہ ڈاک کے ذریعے یہ حکم آیا ہے بول کے حکم سنا سکتا تھا، حکم نافذ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں، وہ صرف ڈاک لانے والا ہے، ڈاکیا، حاکم نہیں ہے۔ حاکم وہی ہے جس کے پاس یہ احکام آئے اور جو ان پر رعایا سے عمل کرائے گا، حکم نافذ کرے گا، وہ الگ ہی الگ۔ تو نبی اور جبرائیل میں فرق معلوم ہو گیا کہ جبرائیل نہ نبیوں کے استاد ہیں اور نہ یہ ایسی کچھ یہ تصرف رکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ نافذ کریں یا سکھائیں، سنائیں، سمجھائیں۔ نہ نبی کی طرح ہو سکتے ہیں، نہ ان کے پاس لانے میں کچھ کمی زیادتی کرنے والے، جیسا حکم ملا ویسا لائے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن کریم کی عبارت خدا کی طرف سے ہے اور مضمون بھی گویا جس طرح حضرت جبرائیل امین نے آ کر سنایا اسی طرح بلا کسی فرق کے حضور نے بیان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں یہ ہے کہ مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ کہ رب کی طرف سے مضمون ہوتا ہے اور الفاظ حضور کے اپنے ہوتے ہیں۔ اب اس مضمون کا رب کی طرف سے آنا یا بطور الہام ہونا ہے یا فرشتہ ہی عرض کرتا ہے، لیکن اس کی ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ سے ہوتی ہے، اسی لیے اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس کی تلاوت نماز میں بجائے قرآن شریف کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل مضمون پر ہوتا ہے اور تلاوت الفاظ کی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن پاک کے احکام حدیث سے منسوخ ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کی پوری بحث انشاءاللہ تعالی ما ننسخ من آیاتی او ننسیہا میں کریں گے۔ دیکھو، غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا قرآن شریف سے ثابت ہے، مگر حدیث نے اس کو منسوخ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، کسی کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو خدا مانا ہے سجدہ ضروری ہے، سجدہ یہاں پہ سمجھ ذرہ بھی پھسلے تو جاتے، سمجھ گئے، ذرہ پھسلے تو جاتے، مگر حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے قرآن پاک فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن شریف اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر حدیث شریف ماننے کی ضرورت نہ ہوتی
تو حکمت کا ذکر نہ فرمایا جاتا، صرف اتنا فرماتے کہ قرآن سکھاتے ہیں، کتاب کا علم سکھاتے ہیں۔ حکمت سکھانا پڑتا، سنانا نہیں۔ حکمت سکھاتے ہیں، فقط کتاب کا ذکر ہی کافی تھا۔ حدیث ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن پاک بالکل مکمل کتاب ہے، لیکن اس مکمل میں سے مضامین حاصل کرنے کے لیے مکمل انسان ہی کی ضرورت تھی، اور وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمندر میں موتی ضرور ہیں، لیکن ان کے حاصل کرنے کے لیے کسی غواص، غوطہ خور کی ضرورت ہے۔ اگر قرآن پاک سے مسائل ہر شخص نکال لیا کرتا تو اس کے سکھانے کے لیے پیغمبر کیوں بھیجے جاتے؟ ڈائریکٹ قرآنی آ جاتا، ڈائریکٹ کتابی آ جاتی۔ اس کی پوری بحث انشاءاللہ آئندہ ہوگی، اور جس طرح کے قرآن شریف ہوتے ہوئے حدیث پاک کے ماننے کی ضرورت ہے، اور حدیث کے ماننے سے قرآن ناقص ہونا لازم نہیں کہ قرآن و حدیث ناقص ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم نے عام حکم فرما دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اپنے میں سے امر والوں، علماء، مجتہدین کی، ان کی بھی اطاعت کرو۔ الامر منکم، یہ بھی خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل جو منقول ہو جائے وہ حدیث ہے، خواہ ہمارے لیے لائق عمل ہو یا نہ ہو، مگر سنت صرف ان اقوال و اعمال کو کہا جاتا ہے جو ہمارے لیے لائق عمل ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے۔ یہ نہ فرمایا علیکم بحدیثی، لہذا دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ میری سنتوں پر عمل کرو، یعنی یہ میرے حدیث پر عمل کرو نہیں۔ آج اہل حدیث ہو گئے، ہم اہل سنت ہے، سنتوں پر عمل کرو، ہے نا؟ لہذا دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام حدیثوں پر عمل ناممکن۔ ہاں، اہل سنت ہو سکتا ہے، یعنی تمام سنتوں پر عمل ممکن ہے، تمام سنتوں پر عمل ممکن ہے۔ تیسری فصل، قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، ہے نا؟ معلوم ہوا تھا کہ نہیں؟ پہلے لکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، قرآنً مجیدًا فی لوح محفوظ، پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 23 سال میں آہستہ آہستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہ تھا۔ اب جو ہمارے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے، ترتیب ہے، ایسا نازل نہیں ہوا، اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول پر جو نازل ہوا اس کی ترتیب الگ، آج ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے اس کی ترتیب الگ ہے، کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا، جس آیت کی ضرورت ہوتی وہی آ گئی۔ مثلا اگر اول ہی سے شراب کے حرام ہونے کی آیتیں اتر آتی تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی، کیونکہ سب لوگ شراب پیتے تھے، اس وقت شراب سب پیتے تھے۔ اگر یہ آیتیں پہلے نازل ہوتی تو علماء دین اسلام قبول ہی نہیں کرتے، پہلے نازل نہیں ہوئی آیت، کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی۔ اسی طرح سارے احکام کو سمجھ لو،
لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک لوح محفوظ وغیرہ پر تھی، اس لیے آپ ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کرا دیتے تھے۔ اس طرح کے جو حضرات کاتب وحی مقرر تھے، جو لکھنے والے تھے، ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت سے جمع کرا دے، فلاں آیت کے بعد رکھو، اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی۔ اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت اور دیگر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر تھے۔ جس وقت جو آیت اترتی، حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پھٹوں پر اور مختلف کاغذوں پر لکھ لیتے تھے، اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں، کچھ ان کے پاس، کچھ ان کے پاس، کچھ ان کے پاس، جو جتنا لکھا ان کے پاس۔ لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد حفظ پر تھا۔ بھروسہ کس پہ؟ حفظ پر۔ قرآن یاد رہتا تھا، یہ لکھے ہوئے چیز چھوڑو، لکھ کے تو رکھ دیتے تھے، لیکن اس کو یاد کرنے کے واسطے بار بار نکال کے دیکھنا نہ پڑے، وہ تو بعد میں آنے والوں کے ایسے واسطے رہتا، لیکن جتنا آتا وہ سب کا سب یاد کر لیتے، یعنی اس پر بھروسہ تھا ہم کو، یاد رکھ لو بس۔ یعنی عام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کے حافظ تھے، جیسا کہ آج حافظ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تو یوں سمجھو کہ قرآن پاک کی ترتیب خود حضور علیہ السلام نے دے دی تھی، لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا۔ اس کی 3 وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ سدھا حافظ اس کو اسی ترتیب سے یاد کر چکے تھے جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور نماز میں پڑھنا فرض تھا، اور نماز کے علاوہ بھی صحابہ اکرام برکت کے لیے اس کو اکثر اوقات پڑھتے ہی رہتے تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا کچھ اندیشہ نہ تھا۔ دوسرے یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا۔ آج کا مشینی دور نہیں تھا، وہ زندگی گزارنا، پھر وہی کو جمع کرنا، اس کو حفظ کرنا، جنگ میں بھی حصہ لینا، یہ سب دن رات جو ہے نا ہر چیز کا، یعنی ایسا خوف کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان سے راضی رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو محنت انہوں نے کی ہے، آج ہم اتنے زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ سعادت سے مالا مال کیا کہ یہ لکھنے والے لکھ کے گئے، اب پڑھو، اس کو سمجھو۔ اس کے لیے کافی محنتیں کی جا چکی ہیں، ہم کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک کہ پورا قرآن پاک نہ آ جاتا، اس کو جمع کرنا غیر ممکن تھا، اور کیونکہ ہر سورت کی کچھ آیات اتر چکی تھی، کچھ اترنے والی ہوتی تھی۔ حضور کی وفات سے کچھ روز پہلے نزول قرآن کی تکمیل ہوئی، غرض کہ حضور علیہ السلام کی زندگی پاک میں قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہوا، نہ ہو سکا، البتہ مرتب ہو گیا، اس کی ترتیب بنا لی گئی، مرتب ہو گیا، اس کو لکھا جا چکا۔ اللہ کی شان کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ السلام کی وفات ہی کے سال، ملک یمامہ کے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ اکرام کو سخت جنگ کرنی پڑی۔ ادھر وصال ہوا، ادھر فتنے شروع ہو گئے مسلمانوں ہی میں، اور جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اسی طرح حفاظ قراء شہید ہوتے رہے
تو بہت جلد قرآن پاک ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس کو ترتیب دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے پاک میں وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی، اور اس کا محتمم حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا کہ تم تمام جگہ سے قرآن پاک کی آیات جمع کر کے کتابی شکل میں تیار کرو۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے۔ آج جیسے لوگ بولتے نا، تم وہ کام کئی کو کرتے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بدعت۔ یہ کام بھی نیا ہو رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ہے نا، قرآن پورا اکجا نہیں ہوا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اچھا سمجھ کر کیا۔ زید بن ثابت کو اس کا جواب بھی دیا کہ تم تمام جگہ سے قرآن پاک کی آیات جمع کر کے کتابی شکل میں تیار کرو، اور فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے، اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہوا۔ تو ہر بدعت سیئہ یعنی شرک و حرام نہیں، کچھ بدعتیں، کچھ نئے کام اچھے بھی ہوتے ہیں، کرنے کے لائق بھی ہوتے ہیں، اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہوا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت اور جان فشانی سے ان تمام آیتوں کو یکجا کیا، جمع کیا، جو کہ لوگوں کے سینوں اور کھجور کے پٹوں اور ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھیں، اور ترتیب وہی رہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ یہ قرآن کا نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، محفوظ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ارمینیا اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ فرما رہے تھے، وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلاف شروع ہو گئے، اگر یہ اختلاف بڑھتے رہے تو مسلمانوں کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا، لہذا اس کا جلد کوئی انتظام کیجیے۔ وجہ اختلاف یہ تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخوں میں حضور کے وہ الفاظ بھی لکھے تھے جو آپ نے بطور تفسیر ارشاد فرمائے تھے، اور وہ حضرات اس کو قرآن ہی کا جزو سمجھ گئے تھے، حالانکہ وہ الفاظ قرآن نہ تھے، جیسے کہ مصحف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ایک نسخہ تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے اب کافی نہ تھا، نیز حافظ صحابہ اکرام کو جو لقمہ قرآن مجید میں لگتا تھا اس کے نکالنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا اور ان کی مدد کے لیے عبداللہ ابن زبیر اور سعید ابن عاص اور عبداللہ ابن حارث ابن حشام کو مقرر کیا۔ ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے پہلے جمع کیے ہوئے قرآن کو منگایا اور پھر اس کا مقابلہ حفاظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق سے کر کے 6 یا 7 نسخے نقل کیے، اور یہ نسخے عراق، شام، مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں بھیج دیے گئے، اور اصل نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا، اور جن صحابہ اکرام کے پاس تفسیر سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے اور وہ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھے تھے، ان کو منگوا کر جلوا دیا گیا، کیونکہ نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا تھا۔
کہ آئندہ لوگ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھتے. الحمدللہ اب تک قرآن پاک اسی طرح بلا کام و کاس مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے. ناظرین ہماری اس تقریر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہو سکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے. اب جو ترتیب ہے وہ لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ ہے، اور قرآن پاک کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا ہے، جیسی ضرورت تھی ویسا ہوا. اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کو ترتیب دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے والے اولاً صدیق اکبر اور دوسرے عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. اس لیے آپ کا لقب ہے عثمان جامع قرآن. صلح حدیبیہ کے موقع پر جبکہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے، کیونکہ ان کو حضور کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خود ان کی طرف سے بیعت فرمائی. یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور خود بیعت کر رہے عثمان. یعنی اس سے یہ پتا کر رہا، لوگ تو جب افواہ اٹھا دیے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا، معاذ اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے کے بتا رہے کہ عثمان مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور زندوں کی بیعت ہوتی، سمجھے نا. یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بیعت لے کر بتا رہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ گویا عثمان غنی کا ہاتھ ہوا، اور حق تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم. تو گویا اس واسطے سے عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام. تو یوں کہ کلام اللہ ید اللہ نے جمع فرمایا. سمجھ میں آئی بات؟ اور اب تک جو بیعت کا سلسلہ وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے سمجھ میں آئے گی. تو ید اللہ نے جمع فرمایا، یعنی اللہ کے ہاتھ ہی نے. اس لیے عثمان غنی کو جامع قرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا. قرآن پاک کی تقسیم اس زمانے میں دو طریقے سے ہو چکی تھی، ایک سورتوں سے، دوسری منزلوں سے. یعنی قرآن پاک کی 7 منزلیں کی گئی تھیں کہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے ختم کر سکے 7 دن میں. ان منزلوں کو فہمی بشوق میں جمع کیا گیا ہے. یعنی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری مائدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورہ شعراء سے، چھٹی سورہ والصافات سے، اور ساتویں سورۃ قاف سے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کے 3 حصے برابر کیے گئے، جن کا نام رکھا گیا 30 سپارے، تاکہ تلاوت کرنے والا ایک سپارہ روز کے حساب سے 1 مہینے میں قرآن پاک ختم کر سکے. پھر قرآن پاک میں زیر و زبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت کرنے میں سخت دشواری محسوس ہوتی تھی، کیونکہ غیر عربی لوگ تو پڑھ ہی نہ سکتے تھے. عرب میں بولو تو عربی لوگ وہ لوگ ان کی مادری زبانیں پڑھ لیں گے، اگر ہندوستان والے کو دے بغیر عربی بغیر زیر زبر کے انہیں نیچے اوپر ہو جاتا. اور عربی حضرات بھی بعض موقع پر دشواری محسوس کرتے تھے، لہذا اس میں زیر و زبر لگائے گئے اور نون قطنی وغیرہ ظاہر کیے گئے. مشہور یہ ہے کہ یہ کام حجاج بن یوسف نے کیا. ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف، اس نے یہ کام کیا. اسی حجاج بن یوسف نے سورتوں کے نام قرآن میں لکھے، اس سے پہلے یہ نام قرآن میں نہ لکھے تھے. تفسیر خزائن العرفان اس کا حوالہ ہے. پھر اس میں تفسیر روح البیان آخر سورت حجرات میں کی مصحف عثمانی میں نقطے تھے، نقطے نہ تھے. مصحف عثمانی میں آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی قرآن مکہ شریف میں میوزیم میں رکھی ہوئی ہے.
وہ دیکھنے کا بھی ہمارے کو شرف حاصل ہے. اس میں نقطے نہیں ہیں، نہ اعراب، زیر زبر، نہ رکوع، نہ سپارے، نہ نقطے. نقطے لگانے والے، اعراب لگانے والے ابو اسود دوئلی تابعی ہیں، جنہوں نے حجاج ابن یوسف کے حکم سے یہ کام کیا. پھر خلیل ابن احمد فرائیدی نے مد اور وقف وغیرہ کی علامات قرآن میں لگائیں، اور یعرب ابن قحطان نے قرآن کو عربی خط یعنی نص میں لکھا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کے 30 پارے اور اس میں نصف، ربع، ثلث کے نشانات مامون عباسی کے زمانے میں لگائے گئے، رکوع بنائے گئے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کی تراویح کی نماز میں جس قدر قرآن پاک پڑھ کر رکوع فرماتے تھے، اتنے حصے کو رکوع قرار دیا گیا. اس لیے اس کے نشان پر قرآن مجید کے حاشیے پر عین لگا دیے گئے ہیں، رکوع. بعض کہتے ہیں کہ یہ عمرو کے نام کا عین ہے، بعض کہتے ہیں کہ عثمان کے نام کا عین، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ رکوع کا عین. تو حقیقت میں یہ تمام کام تلاوت کرنے والے کی آسانی کے لیے کیے گئے. فائدہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے، نہ کہ 8 رکعت. اس لیے کہ حضرت عثمان روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور ہر رکعت میں قرآن پاک ایک رکوع پڑھتے، اور 27ویں رمضان المبارک کو ختم قرآن پاک فرما دیتے. اس حساب سے کل 540 رکوع بنتے ہیں، اور کل رکوع قرآن پاک کے 556 ہیں. چونکہ بعض صورتیں بہت چھوٹی ہیں، اس لیے بعض رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھ لی جاتی ہیں. اگر تراویح 8 رکعت ہوتی جیسے وہابی کہتے ہیں، تو قرآن پاک کے رکوع کو 216 ہونے چاہیے تھے، 216 ہونے چاہیے تھے. اس کی مزید تحقیق کے لیے ہماری کتاب امات المصابی علی رکعت التراویح دیکھو. سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے. بعض فرماتے ہیں کہ ان کو بھی آیتوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ترتیب دیا تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ صحابہ اکرام کے اجتہاد سے یہ ترتیب ہوئی. لیکن تفسیر عزیزی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی صورتوں کی ترتیب اشارتاً خود ہی فرما دی تھی، جیسے کہ 7 طویل صورتیں اور حام میم. فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حام میم والی اور مفصل کی صورتیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں یا اپنے وظیفوں میں ترتیب وار پڑھ کر بتلا دیا تھا، اور بعض صورتوں کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے اجتہاد سے، مضامین کی مناسبت سے واقع ہوئی. جیسا کہ کسی بڑے شاعر کے کلام کو ہم ترتیب دیں تو اس کو ردیف کے حرفوں کے مطابق اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ بڑی بڑی غزلیں اور قصیدے پہلے، اور مثنوی اس کے بعد، اور خطائے اور رباعیاں اس کے بعد. تو ترتیب میں کلام کی موزونیت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کا کہ اس نے یہ کلام کب کہا. اس لیے مدنی بڑی بڑی صورتیں قرآن پاک میں اول ہیں اور مکی صورتیں بعد میں. تو ہم یہ فصلوں میں 3 فصلیں آج کے دن پڑھے، یہیں ختم، یا اور کچھ سنانا چاہیے؟ بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، اور تھوڑا پڑھ لیں گے؟ ٹھیک ہے، چلو انشاءاللہ. 4تھی فصل، قرآن پاک کی حفاظت. قرآن پاک سے پہلی کتابیں مثلا تورات، زبور، انجیل وغیرہ ایک خاص وقت تک کے لیے اور خاص قوموں کے لیے دنیا میں بھیجی گئی. اس لیے حق تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود نہ لیا. وہ قومیں ختم، وہ کتابیں ختم، خود نہ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ان پیغمبران اعظام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وہ کتابیں بھی قریب قریب ختم ہو گئی، لیکن یہ قرآن کریم سارے جہان کے لیے آیا اور ہمیشہ کے لیے آیا، اس لیے رب تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، خود رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نحنو نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ذکر یعنی قرآن اتارا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایسی اس کی حفاظت ہوئی کہ کوئی شخص اس میں زیر اور زبر کا فرق نہ کر سکا۔ اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہوا کہ قرآن کریم فقط کاغذ پر ہی نہ رہا بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کیا گیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے کی حالت تو ہم سنی سنائی بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں مشاہدہ ہو رہا ہے، اس زمانے میں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے گاؤں میں بھی کسی مجمع کے سامنے کوئی تلاوت کرنے والا ایک زیر زبر کی غلطی کر دے تو ہر چار طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ آپ نے غلط پڑھا۔ اس طرح پڑھو، اور ہر زمانے میں ہر جگہ ایک دو نہیں بلکہ صدہا حافظ پیدا ہوتے رہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے تو چونکہ اسے ابھی کتاب سنبھالنے کی لیاقت نہیں ہوتی، لہذا اس کے استاد چھوٹے چھوٹے قاعدے اور کتابیں اس کو خرید کر دیتے ہیں۔ وہ بچہ کتابیں پڑھتا بھی جاتا ہے اور ضائع کرتا بھی جاتا ہے، پڑھتا بھی جاتا، پڑھتا کم پڑھتا زیادہ۔ اس کی کتاب ختم ہونے تک چار چار کتابیں دلانا پڑتا ہے نا، اور ضائع بھی کرتا جاتا ہے۔ جب کسی قدر ہوش سنبھالتا ہے تو اب کتابیں پھاڑتا تو نہیں لیکن ان پر لکھ لکھ کر خراب کرتا رہتا ہے۔ پھر جب خوب سمجھدار ہو جاتا ہے اور کتاب کی قدر و قیمت پہچانتا ہے تو اب کتاب کو جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ اسی طرح دنیا سب سے پہلے خدائی کتابوں اور صحیفوں کو سنبھال نہ سکی تو ان کو برباد کر ڈالا، پھر تورات تو انجیل کو بالکل تو نہ مٹایا مگر اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں غلط ملت کر دیا۔ دنیا کے اخیر دور میں قرآن کریم تشریف لایا اور قدرت نے اس کو سنبھالنے کا طریقہ سکھایا۔ تورات و انجیل کسی زمانے میں بگڑائی پائی جاتی ہوں گی لیکن اب تو صفحے ہستی سے قریباً بالکل ناپید ہو گئی ہیں۔ یہ جو پیسے کی یوحنا اور متی رسول کی انجیلیں فروخت ہو رہی ہیں، یہ وہ انجیل نہیں جو آسمان سے آئی تھی بلکہ اس کے ترجمے ہوں گے، کیونکہ وہ عبرانی زبان میں تھے اور یہ ترجمے مختلف زبانوں میں ہیں۔ جب وہ اصل کتاب ہمارے سامنے ہے ہی نہیں تو ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ ترجمے اس کے صحیح ہیں یا نہیں؟ بخلاف قرآن کریم کے یہ وہی قرآن اسی زبان میں عربی زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں اب بھی موجود ہے، بائنی ہی موجود ہے، جو صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام پر اترا تھا۔ وہ کتابیں تو کیا باقی رہتی، زبان عبرانی جس میں وہ کتابیں آئی تھی وہی دنیا سے غائب ہو گئی، بلکہ مصر اور شام وغیرہ ممالک جہاں عبرانی زبان بولی جاتی تھی وہاں عربی زبان نے اپنا سکہ جما لیا۔ اب وہاں بھی عربی بولی جاتی ہے، عبرانی زبان تو ہے نہیں، باقی نہیں ہے۔ اور اس قرآن پاک کی بدولت ہر ملک میں عربی زبان کا دورہ ہو گیا۔ چنانچہ الحمدللہ ہندوستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں عربی داں موجود ہیں لیکن عبرانی جاننے والا ایک بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ مشن اسکولوں میں انجیل تو پڑھائی جاتی ہے مگر افسوس کہ عبرانی اور سریانی زبانیں وہاں بھی غائب ہیں۔ یہ سب قرآن پاک اور صاحب الاولاق کی برکت ہے کہ حیرت یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ محفوظ، اس کے پڑھنے کے طریقے یعنی قرات تجوید محفوظ، سین صاد سے تے طا کاف قاف دال ضال ذے ضاد ذوے مد شد وغیرہ کس طرح ادا کیے جائیں، طریقہ تحریر بھی محفوظ ہے، یعنی جس طرح کے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے تحریر منقول ہے اس کے خلاف قرآن پاک نہیں لکھ سکتے۔ بسم اللہ کا سین لمبا اور میم گول لکھا جاتا ہے،
کہ کس قرآن پاک میں سین چھوٹا کر کے نہ لکھا جائے۔ ویس الاسم الفسوق لکھنے میں الاسم آتا ہے، جیسا کلمات نحوی میں الاسم آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی خط میں لکھا جائے، اردو خط یا نستعلیق میں نہ لکھا جائے۔ بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ مثلا علیہ اللہ ما انسانیہ لنصفہا وغیرہ، ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کے صفات تک محفوظ ہیں۔ اگر کوئی منصف ان باتوں کو نظر انصاف دیکھے تو قرآن پاک کے قبول کرنے میں تعامل نہ کرے۔ ان خوبیوں کو دیکھ کر بعض پادریوں کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اول تو اس کوشش میں رہے کہ انجیل شریف کو محفوظ کتاب ثابت کر سکیں، مگر نہ کر سکے، بلکہ بہت سے محققین عیسائیوں نے مان لیا کہ انجیل شریف میں لفظی اور معنوی بے شمار تحریفیں ہوئی، رد و بدل کیا جا چکا، اور مان لیا کہ انجیل کی بہت سی آیتیں اور بہت سے باب الحاقی ہیں۔ دیکھو مسٹر بارن اور ہنری اور اسکاٹ صاحب کی تفاسیر، اور دیکھو مباحث دینی مطبوعہ اکبر آباد، مصنفہ پادری فنڈر وغیرہ۔ بعض عیسائی پادریوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن پاک کو محرف ثابت کیا جائے، ثابت کریں۔ چنانچہ عبد المسیح اور ماسٹر رام چندر اور پادری اماد الدین نے اس بارے میں رسالے لکھ ڈالے۔ یہ لوگ جس قدر اعتراض کر سکتے ہیں ہم ان کو علیحدہ سوال جواب کی شکل میں بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے واقف ہوں۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کا نسخہ تیار کیا تو پچھلے نسخوں کو جلوا دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن وہ نہیں ہے جو آسمان سے آیا تھا، بلکہ وہ جلایا جا چکا ہے۔ وہ لوگ کوشش کرے، یہ سوالہ ان کے ہے۔ جواب: اس کا جواب دوسری فصل میں نہایت تفصیل سے گزر چکا کہ ان نسخوں کو جلوانا اختلاف کو مٹانے کے لیے تھا، کیونکہ ان میں قرآن اور تفسیری عبارات مخلوط تھی۔ آیات کو لے لیا گیا، اگر وہ نسخے باقی رہتے تو آئندہ بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا۔ اس تفصیل کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اعتراض محض لغو ہے اور دھوکہ دینے کے لیے۔ ایسے سوالات اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ کیا منہ کھول دیں گے؟ اس لیے اتنی تفصیل ہم کو بتا دی گئی کہ کس طریقے سے قرآن کی حفاظت ہوئی اور کون سا قرآن تھا جو جلا دیا گیا۔ وہ واقعی جلانے کے قابل تھا، جس کے وجہ سے اسی وقت جنگ و جدال شروع ہو رہے تھے، گڑبڑ شروع ہو رہی تھی، تو آگے چل کے ایک بہت بڑا جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتی، بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا۔ اس لیے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو وجہ فساد تھی اس کو جلایا گیا۔ اب یہ سوال و جواب صرف انہی کے ہیں جو ہم پڑھ چکے، اب اس میں جو ہے نا سوالہ کرے اسی سے وہ جواب اخذ کرے، جیسا کہ میں اب آپ کے سامنے وہ رکھا، اس کو ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں فصل ہے قرآن پاک کے فضائل و فوائد۔ انسان میں کیا طاقت ہے جو رب کے کلام کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے؟ اس میں ہے طاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضائل اور فوائد پورے طور پر ہم بیان نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے چند باتیں اس کے فضائل کے متعلق اور چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت ہوتی ہے نا۔ ایک بات فقیر بے نوا کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان بھی نہیں دیتا، وہ فقیر پکار لیتے چلے جاتا، کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اور ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے تو اس کو دنیا میں شائع کیا جاتا ہے، ہر کان اس کی بات کی طرف لگ جاتا ہے، کیا بول رہا سنو، شائع کیا جاتا ہے۔ اخباروں اور رسالوں میں اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے لگتا ہے۔ اسی قاعدے کی بنا پر اندازہ لگا لو کہ قرآن پاک ایسا معظم کلام ہے کہ اس کے مثل کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے۔
مثل مشہور ہے کلام الملکی ملک الکلام، یعنی بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اس کا کلام ربانی میں سارے علوم اور ساری حکمتیں موجود ہیں، جس میں سے ہر شخص اپنی لیاقت کے موافق حاصل کرتا ہے۔ اس کا پتہ عقل سے لگتا ہے، اور تفسیریں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مفسر میں جیسی قابلیت ہے اسی قسم کے وہ بیش بہا موتی اس قرآن سے نکالتا ہے۔ منطقی مفسر کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں از اول تا آخر منطق ہی منطق ہے۔ نحوی اور صرفی مفسر کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف اور نحو ہی ہے۔ فصیح اور بلیغ مفسر کی تفسیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت کا دریا موجیں مار رہا ہے۔ صوفیہ اکرام کی تفسیروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں علوم باطنی کے بیش بہا قیمتی موتی بھی بھرے ہوئے ہیں۔ اس سے اہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن جیسا کہ اس کا شناور ویسی ہی اس کی تحصیل، پھر جہاں تک سمجھنے والے کی سمجھ کی پہنچ وہاں تک اس کی تحقیق۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک جہاز سواریوں سے بھرا ہوا سمندر کے سفر سے آ کر کنارے لگا۔ اس جہاز میں کپتان سے لے کر مسافروں تک ہر قسم کے لوگوں نے سفر کیا، لیکن اگر کسی مسافر سے سمندر کے کچھ حالات دریافت کیے جائیں تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا، کیونکہ اس کی نظر فقط پانی کی ظاہری سطح پر تھی، اور اگر خلاصی سے کچھ تحقیق کی جائے تو وہ وہاں کے حالات کا کچھ بتا دے گا، اور اگر کپتان سے معلومات حاصل کی جائیں تو وہ اول سے آخر تک کے سمندر کے تقریباً سارے اندرونی حالات بیان کر سکے گا کہ فلاں جگہ اس کی گہرائی اتنی میل تھی، اور فلاں مقام پر پانی میں اس قسم کا پہاڑ تھا، میں اپنے جہاز کو اس طرح سے بچا کر لایا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح قرآن کریم ہم بھی پڑھتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھا ہے، وہ بھی پڑھتے تھے، اور صحابہ اکرام بھی اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قرآن پاک کو پڑھا۔ کتاب تو ایک ہی ہے، لیکن پڑھنے والوں کے ذہن کی رسائی کی انتہا الگ الگ۔ تمہاری نگاہ فقط ظاہری الفاظ تک ہی بمشکل پہنچتی ہے۔ یہ حضرات بقدر وسعت علمی اس کی تہ تک پہنچ کر مسائل اور فوائد کو نکال لیتے ہیں۔ وحی کی شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 12 سال میں سورہ بقرہ پڑھی، خالی سورہ بقرہ 12 سال تک پڑھے حضرت عمر فاروق۔ اب بتاؤ، پڑھنے والے فاروق اعظم جیسے صاحب کمال، پڑھانے والے خود صاحب قرآن جیسے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور 12 سال کی مدت، بتاؤ کہ آقا نے کیا کیا نہ دیا ہوگا 12 سال میں سورہ بقرہ میں، اور ان کے نیاز مند خادم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا نہ لیا ہوگا۔ پھر ذرا اس پر بھی غور کرتے چلو کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو فقط پہنچانے والے ہیں، تو سوچو کہ سکھانے والا رحمان اور سیکھنے والے سید الانس والجان، اور کیا سکھایا قرآن، نہ معلوم رب نے کیا دیا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا لیا۔ سورہ بقرہ 12 سال تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والے رحمان، ان کو کتنے عرصے میں پڑھائے ہوں گے، کیا کیا نہیں دیے ہوں گے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے نا آج نازل ہوا سرکار پہ، لیکن محفوظ کیا گیا لوح محفوظ پہ پہلے ہی، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کے ذریعے جیسا جیسا ضرورت پڑتی تھی وہ نازل کیا گیا۔ وہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن، ہم نے قرآن سکھایا،
تو پورا قرآن سیکھ کر ایسو ہے اترا بعد میں. سمجھ گئے؟ اسی لیے صاحب تفسیر روح البیان شریف نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل قرآن کی آیت الف لام میم لے کر آئے. عرض کیا الف، حضور نے فرمایا میں نے جان لیا. حضور نے فرمایا میں نے جان لیا. عرض کیا لام، فرمایا یقین کر لیا. عرض کیا میم، فرمایا اس کا کرم ہے، یہ بھی میں نے سمجھ لیا. جبریل امین کہنے لگے حضور آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا؟ میں تو کچھ بھی نہ سمجھا. فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہیں، اس لیے الف لام میم اس کو میں سمجھتا ہوں اور وہ بھیجنے والا سمجھتا ہے، کوئی تیسرا اس کو سمجھ نہیں سکتا. یعنی کوڈ ورڈ ہے. کچھ ایسے بھی ہونا ضروری تھا. آیتیں کوڈ ورڈ کی تعلیم. الف لام میم، الف بولے تو سمجھ گئے، لام بولے تو سمجھ گئے، میم بولے تو سمجھ گئے. تو معلوم یہ ہوا لانے والا نہیں سمجھا، پانے والا سمجھ گیا. اس کا کرم ہے. تو جبریل امین کہنے لگے حضور آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا؟ میں تو کچھ بھی نہ سمجھا. فرمایا یہ میرے اور رب کے درمیان راز ہے. میان خالق و محبوب رمزیس کرامن کاتبین راہم خبر نیس. ہمارے اس عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا عالم اور بڑے سے بڑا زباندان قرآن پاک کے متعلق یہ خیال نہ کرے کہ میں نے اس کی حقیقت کو پا لیا اور جبریل نہ پا سکے. قرآن پاک ایک سمندر ناپید کنار ہے. جتنا جس کا برتن اتنا وہاں سے وہ پانی لے سکتا ہے. یہ تو سمندر ہے اور تمہارا ظرف کتنا ہے اتنا ہی تم کو ملے گا، باقی کا اچھا لگ جائے گا. لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے کوزے میں سارا سمندر آ گیا. غرض کہ قرآن کریم حق تعالیٰ کی عظمت کا مظہر ہے. جیسے اس کی عظمت کی انتہا نہیں، ویسے ہی اس قرآن کریم کی عظمت بے انتہا ہے. کلام اللہ بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے. عصائے پیر ہے تیغ جواں ہے حرز طفلاں ہے. خیال رہے کہ تمام انبیاء اکرام کے معجزے قصے بن کر رہ گئے. کوئی معجزہ نہیں جو آج دیکھا جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات تا قیامت رہیں گے جنہیں دنیا آنکھوں سے دیکھے گی. قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں. ہر آیات حضور کا معجزہ ہے. 6666 آیتیں ہیں پورے. ہر آیت حضور کا معجزہ ہے کہ جن کے مثل بن نہ سکا، ان کے پڑھنے سے دل نہیں اگتا تھا. ایسے ہی حضور کی محبوبیت جو قریباً ہر دل میں آج بھی موجود ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سکھوں ہندوؤں کو روتے دیکھا. ایسے آپ کا بلند ذکر ہر مجلس، ہر جگہ، ہر زبان پر آپ کا چرچا ہے. یہ بھی زندہ جاوید معجزات ہیں جنہیں دنیا دیکھتی ہے اور دیکھتی رہے گی. قرآن کریم کے فوائد کا احاطہ کسی کی زبان، کسی کا قلم، کسی کا دل و دماغ نہیں کر سکتا. بس یوں سمجھو کہ یہ عالم کی تمام روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی ضرورتوں کا پورا فرمانے والا ہے. اگر ہم حدیث و فقہ کی روشنی میں قرآن کریم کے صحیح معنوں میں عامل بن جائیں تو ہم کو کبھی بھی کسی حاجت میں کسی قسم کی امداد نہ لینی پڑے گی. ہم اس کے متعلق دو طرح گفتگو کرتے ہیں، ایک عقلی اور ایک نقلی. اگرچہ مسلمان کے لیے نقلی دلائل کے ہوتے ہوئے عقلی دلائل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن زمانے موجودہ میں نئی روشنی کے دلدادوں کا اعتماد اپنی لولی لنگڑی عقل پر زیادہ ہے. یعنی گلاب کی خوشبو کے مقابلے میں گیندے کی بدبو سے زیادہ مانوس ہو چکے ہیں. اس لیے اولا ہم ان کی تواضع کے لیے عقلی فوائد بیان کرتے ہیں. سخی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو فقیر کو بلا کر دے، دوسرے وہ فقیر کے گھر آ کر دے.
کنواں بلا کر دیتا ہے، دریا آ کر دیتا ہے، اور سمندر بادل بنا کر عالم پر پانی برسا دیتا ہے۔ کعبہ معظمہ بھی سقی اور قرآن کریم بھی، مگر فرق یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے پاس بھکاری جائیں اور جا کر فیض لے آئیں۔ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ مشرق و مغرب میں گھر گھر پہنچا اور اپنا فیض جا کر دیا، اور جو لوگ بالکل ان پڑھ تھے ان کے لیے علماء مثل بادل کے بنا بنا کر اپنی رحمتوں کی بارش ان پر برسا دی۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی دم میں کھیتی خدا کی۔ آفتاب وہ نور ہے، یعنی سورج، جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے اور پھر ظاہر کو چمکاتا ہے اور اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے۔ سورج کیا ہے؟ آدھی زمین کو چمکاتا، وہ بھی ظاہر کو چمکاتا اور اپنے سامنے والے کو چمکاتا، چھپنے والے کو نہیں، گھر میں بیٹھے والے کو نہیں، سامنے والے کو چمکاتا ہے۔ اور پھر بادل کی وجہ سے اس کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے، کبھی اس کو گرہن بھی لگتا ہے، دن بھر میں 3 پلٹے کھاتا ہے، صبح، دوپہر، شام، شام کو ہلکا، صبح اور شام کو ہلکا اور دوپہر کو تیز۔ لیکن قرآن کریم آسمان ہدایت کا وہ چمکتا دمکتا سورج ہے جو بیک وقت سارے عالم کو چمکا رہا ہے، فقط ظاہر کو نہیں بلکہ دل و دماغ کو بھی منور کر رہا ہے۔ نیز اس کی روشنی جیسے میدانوں پر پڑ رہی ہے، اسی طرح پہاڑوں میں، غاروں میں اور تہخانوں میں غرد کے ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔ نہ کبھی اس کو گرہن لگے، نہ کوئی بادل اس کی روشنی کو ڈھک سکے۔ اس کی شعاعیں بڑی تاریک گھٹاؤں کو بھی چیر کر اپنا کام کرتی ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ آج ہم لوگوں نے اپنی بے علمی کی وجہ سے قرآن کے فیوز و برکات کو محدود سمجھ رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے تو اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن کریم فقط اس لیے آیا ہے کہ بیماری میں اسے پڑھ کر دم کر لو اور گھر میں برکت کے واسطے رکھ لو، جب کوئی مرنے لگے تو اس پر یاسین پڑھ دو اور بعد موت اس کو پڑھوا کر ایصال ثواب کرو، اور باقی رہا عمل، اس کے لیے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے فقط انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہے۔ چنانچہ بعض جگہ کے مسلمانوں نے اپنی خوشی سے اسلامی قوانین کے مقابلے میں ہندوؤں یا عیسائیوں کے قانونوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا، جیسے کہ پنجاب کے زمیندار کاٹھیاواڑ کے عام مسلمان کے، انہوں نے میراث سے اپنی لڑکیوں کو قانونی طور پر محروم کر دیا اور اپنی صورت، سیرت، تاریخ زندگانی، لباس وغیرہ میں ایک دم غیروں سے مل گئے، اور بعض نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن فقط عمل کے لیے آیا ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس سے دم کرنا، تعویذ کرنا یا اس سے ایصال ثواب کرنا اس کے نزول کی حکمت کے خلاف ہے۔ قرآن عمل کے لیے اترا ہے، نہ کہ طبابت اور چھو منتر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک ایک نسخہ ہے، نسخے کے فقط پڑھتے رہنے سے شفا نہیں ملتی بلکہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ وہ خیال فاسد ہے کہ جو پڑھے لکھوں کے دماغ میں بھی گھوم رہا ہے۔ مسٹر عنایت اللہ مشرقی اور ابوالعلا مودودی اور عوام دیوبندی اسی چکر میں ہیں، مگر خیر سے عمل وہاں بھی غائب ہے، عمل کا فقط نام ہی نام ہے، یا اگر عمل ہے تو ایسا اندھا جیسا کہ مشرقی نے اپنے خاکساروں سے کرا کر سدھا کو موت کے گھاٹ اتروا دیا اور خود معافی مانگ کر خیریت سے گھر آ بیٹھے۔ لیکن دوستو، ان لوگوں میں افراط ہے اور پہلے لوگوں میں تفریط تھی، جس طرح سے کہ ہم اپنے مال اور بدن کے اعضاء سے بہت سے کام لیتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، اس میں سرما لگا کر زینت بھی حاصل کرتے ہیں، ہاتھ سے پکڑتے بھی ہیں اور مار کو روکتے بھی ہیں، زبان سے کھاتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، کھانے کی لذت اور اس کی سردی، گرمی،
بھی محسوس کرتے ہیں اور ایک ہی پھونک سے گرم چائے بھی ٹھنڈی کرتے ہیں، سردیوں میں انگلیاں بھی گرم کرتے ہیں، آگ جلاتے بھی ہیں اور چراغ بجھاتے بھی ہیں۔ اسی طرح عبادات میں سدا ایسی مصلیحتیں ہیں، روزہ عبادت بھی ہے اور قسم وغیرہ کا کفارہ بھی، جو غریب نکاح نہ کر سکے اس کے لیے شہوت توڑنے کا ذریعہ بھی۔ اسی طرح قرآن کریم سدھا دینی اور دنیاوی فوائد لے کر اترا۔ نماز قرآن کے ذریعے سے ادا ہو، کھانا وغیرہ قرآن پڑھ کر شروع کرو، شاہی قوانین قرآن سے حاصل کرو، بیمار پر قرآن پڑھ کر دم کرو یا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالو، ثواب کے لیے اس کو پڑھو، عمل اس پر کرو۔ غرض کہ یہ قرآن بادشاہ کے لیے قانون، غازی کے لیے تلوار، بیمار کے لیے شفا، غریب کا سہارا، کمزور کا عصا، بچوں کا تعویذ، بے ایمان کے لیے ہدایت، قلب مردہ کی زندگی، قلب غافل کے لیے تنبیہ، گمراہوں کے لیے مشعل راہ، زنگ آلود قلب کی سیقل ہے۔ اگر قرآن کریم صرف احکام کے لیے ہوتا اور دیگر مقاصد اس سے حاصل نہ ہوتے تو اس میں فقط احکام کی آیتیں ہوتی، ذات و صفات کی آیتیں، متشابہات، انبیاء اکرام کے قصے، آیات منسوخۃ الاحکام ہرگز نہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان سے احکام حاصل نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح سے ان احکام کی آیتیں بھی نہ ہوتی جن پر عمل ناممکن ہے، جیسے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے کی آیتیں، یا بارگاہ نبوی میں دعوت کھانے کے آداب، یا نبیوں کی بیویوں سے حرمت نکاح کی آیتیں۔ اور قرآن پاک یہ نہ فرماتا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح اگر قرآن کریم فقط برکت لینے اور دم اور درود کے لیے ہوتا تو اس میں احکام کی آیتیں نہ ہونی چاہیے تھی۔ نقطہ یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن ایک نسخہ ہے اور نسخے کا پڑھنا مفید نہیں ہوتا، یہ مثال غلط ہے۔ بعض چیزوں کے نام میں اور پڑھنے میں تاثیر ہوتی ہے۔ پردیسی آدمی کے پاس گھر سے خط آئے تو فقط پڑھ کر ہی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بیماری ہلکی پڑ جاتی ہے، بیمار بھی ہو تو تھوڑا حشاش بشاش ہو جاتا۔ کسی شخص کو مصیبت کی خبر سناؤ، فقط سن کر دل کا حال بدل جاتا ہے۔ کسی کو الو گدا کہہ دو تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یہ بھی تو زبان سے ہی بول رہے۔ کسی کے سامنے کسی کھٹی چیز کا نام لے لو تو منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کا منہ خشک ہو جائے تو اس کو دکھا کر لیمبو کاٹو تو اس کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ہر دوا پلائی ہی نہیں جاتی بلکہ کبھی دکھائی، سنائی اور سنگائی بھی جاتی ہے۔ تو جب لیمبو کاٹو، جب مخلوق کے ناموں پیام میں اور ناموں میں اتنا اثر ہے تو خالق کے پیام میں کس قدر اثر ہونا چاہیے، خود غور کر لو۔ اب ہم قرآن پاک کے وہ فوائد بیان کرتے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے وہ گھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے، لہذا جنات کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان لوگوں پر سایہ کریں گی اور ان کی شفاعت کریں گی جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کے عادی تھے۔ تیسری حدیث، جو شخص آیت الکرسی صبح شام اور سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو اس کا گھر انشاءاللہ آگ کے لگنے اور چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اخلاص کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، اسی لیے ختم و فاتحہ میں اس کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا 1 حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے۔ خیال رہے کہ الف لام میم 1 حرف نہیں ہے بلکہ الف 1 لام 1 میم 1، یعنی الف لام میم بولنے پر 30 نیکیاں ملی، 30 نیکیاں ملی۔ خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کجا جبریل بھی نہیں جانتے، مقطعات میں سے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے تلاوت پر بھی اس کا ثواب ہے۔
ولایتی مرکب دوائیں مریض کو شفا دیتی ہیں، ان کے اجزاء معلوم ہو یا نہ ہو، یوں ہی قرآن کریم شفا اور ثواب ہے، اس کے معنی معلوم ہو یا نہ ہو۔ دیکھو، بھینس دودھ کے لیے، بیل کھیتی باڑی کے لیے، گھوڑے اونٹ سواری بوجھ اٹھانے کے لیے پالے جاتے ہیں، مگر طوطی مینا صرف اس لیے پالے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سی بولی بولتے ہیں، اگرچہ بغیر سمجھے صحیح مینا طوطی تمہاری بولی تو تمہیں پیاری لگی، اگر تم جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بولو تو رب کو پیارے نہیں ہوئے۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ بغیر معنی سمجھے قرآن بیکار ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک آفتاب سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے میں دوہرا ثواب ملتا ہے اور بغیر دیکھ کر پڑھنے میں ایک ثواب۔ فائدہ، چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے، قرآن پاک، کعبہ معظمہ، ماں باپ کا چہرہ محبت سے، اور عالم دین کی شکل دیکھنا عقیدت سے، یہ سب ثواب ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد دل کو اس طرح صاف کر دیتی ہے جیسے کہ زنگ آلود لوہے کو سیکل۔ جو شخص کے قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو کہ کوئی دعا نہ مانگ سکے تو خداوند تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہے۔ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کرے انشاءاللہ اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ الف لام میم تنزیل پڑھنے والا جب قبر میں پہنچتا ہے تو یہ سورت اس طرح اس کی شفاعت کرتی ہے کہ اے اللہ، اگر میں تیرا کلام ہوں تو اس کو بخش دے، ورنہ تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے، اور میت کو اس طرح ڈھک لیتی ہے جیسے چڑیا اپنے پروں سے اپنے بچوں کو، اور اسے عذاب سے بچاتی ہے۔ جو شخص کے سورہ یاسین اول دن میں دوپہر سے پہلے پڑھنے کا عادی ہو تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں اور مشکلیں آسان ہوتی ہیں، لہذا اس کو بیماروں پر پڑھو۔ سوتے وقت قل یا ایھا الکافرون پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی کفر سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ایمان کی حالت میں ہوگا۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے، اور اس کا پابندی سے پڑھنے والا انشاءاللہ جادو سے محفوظ رہے گا۔ سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا ہے۔ ہر سورت کے فوائد ہم انشاءاللہ تعالی اس سورت کے ساتھ بھی لکھیں گے۔ دو ورق سے پڑھ لوں۔ اور بعد میں یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن فقط عمل کے لیے آیا ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس سے دم کرنا، تعویذ کرنا یا اس سے ایصال ثواب کرنا اس کے نزول کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو یہ پڑھیں، ہاں پڑھیں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم کے فائدے فقط پڑھنے والے پر ہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک ملائکہ رحمت کا اجتماع ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسید ابن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شب تلاوت قرآن کر رہے تھے اور ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا تھا۔ وہ اچانک اچھلنے کودنے لگا۔ آپ باہر تشریف لائے اور نگاہ اٹھا کر دیکھا ایک سائبان تھا جس میں قندیلیں روشن تھیں، اس سے گھوڑا ڈر کر کودتا تھا۔ صبح کو آ کر بارگاہ نبوت میں یہ واقعہ عرض کیا، ارشاد ہوا کہ رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن پاک سننے آئے تھے۔ اسی طرح جہاں تک اس کی آواز پہنچے وہاں تک کی ہر ایک چیز، درخت، گھاس، بیل، بوٹے، حتیٰ کہ در و دیوار اس کے ایمان کی قیامت میں انشاءاللہ تعالی گواہی دیں گے۔ اسی طرح اگر تلاوت کرنے والا کچھ آیتیں پڑھ کر
بیمار پر دم کرے تو انشاءاللہ تعالی صحت ہوگی۔ دیکھو اگر تم کسی باغ کے پاس سے گزرو تو وہاں کے پھولوں کی مہک دور تک محسوس ہوتی ہے، جس سے دماغ معطر اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہوا پھولوں سے لگ کر ہر چار طرف پھیلتی ہے۔ اس ہوا کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ گزرنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ تو جس زبان سے قرآن پاک پڑھا جائے اس سے لگ کر جو پھونک نکلے وہ کیوں نہ دافع ہر بلا ہو۔ صحابہ اکرام نے سانپ کے کاٹے ہوا کا سورہ فاتحہ دم کر کے علاج کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتوں کو لکھ کر تعویذ کی شکل میں بیمار کے ساتھ رکھا جائے تو اس کو شفا ہوتی ہے۔ جس کی آنکھ دکھتی ہو اس کی آنکھ کے سامنے ایک سبز کپڑا باندھ دیتے ہیں اور اس سے اس کو شفا ہوتی ہے۔ آنکھ میں سرما لگانے سے نظر قائم رہتی ہے۔ جب یہ معمولی دوائیں کچھ دیر ہمارے ساتھ رہ کر اپنا اثر دکھا دیں تو قرآن حکیم کی آیتیں اس سے کہیں زیادہ شفا بخش کیوں نہ ثابت ہوں گی۔ صحابہ اکرام نے قرآن کریم سے، قرآن شریف کی آیتوں سے بیماروں کا علاج کیا ہے۔ جس تعویذ، گنڈے اور دم سے حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے وہ زمانے جاہلیت کے شرکیہ منتر تھے جن میں بتوں سے مدد مانگنے کے الفاظ تھے۔ قرآن پاک کی آیتوں سے ان کو کیا نسبت؟ اسی طرح اگر قرآن پاک کی تلاوت کر کے کسی کو ثواب بخش دیا جائے تو وہ ضرور اس کو پہنچے گا۔ اگر میں اپنا کمایا ہوا روپیہ کسی کو دوں تو دے سکتا ہوں، اسی طرح اپنے کمائے ہوئے ثواب کو دینے کا اختیار بھی رکھتا ہوں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اگر مال چند اشخاص پر تقسیم کیا جائے تو وہ بٹ کر تھوڑا تھوڑا ملے گا اور دینے والے کے پاس نہ رہے گا۔ اگر ثواب 100 آدمیوں کو بخش دیا جائے تو سب کو پورا پورا ملے گا اور بخشنے والے کو ان سب کے برابر بھی ملے گا۔ جیسے کوئی عالم یا حافظ 100 آدمیوں کو عالم یا حافظ بنائے تو وہ علم تقسیم ہو کر نہ ملے گا بلکہ سب کو برابر ملے گا، اور پڑھانے والے کے علم میں اور ترقی ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ ایصال ثواب کی پوری بحث اور اس کے متعلق تمام اعتراضات اور جوابات انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت کے ماتحت لکھیں گے۔ چھٹی فصل، تلاوت قرآن۔ بزرگان دین کی عادتیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق جداگانہ تھیں۔ بعض حضرات تو ایک دن رات میں 8 ختم کر لیتے تھے، بعض 4 دن اور 4 رات میں، بعض حضرات 4، بعض 2 اور بعض 1، اور بعض لوگ 2 دن میں 1 ختم، اور بعض 3 دن میں، بعض 5 دن میں، بعض 7 دن میں، اور 7 دن میں ختم کرنا اکثر صحابہ اکرام کا معمول تھا۔ اس میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں۔ بعض تو نہایت تیز پڑھنے کی صورت میں بھی حروف کو ان کے مخرجوں سے ادا کرنے اور صحیح پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اکثر تیز پڑھیں تو صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا تلاوت کرنے والوں کو چاہیے کہ صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ثواب صحیح پڑھنے میں ہے نہ کہ محض جلدی پڑھنے میں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حروف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن کریم جب دل میں اترتا ہے تب اس میں جمتا ہے اور نفع دیتا ہے۔ تلاوت کرنے والا جس اطمینان اور سکون کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا تھا اسی اطمینان کے ساتھ تلاوت کرتا ہوا جنت میں بڑھتا جائے گا، اور جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی وہاں تک کا سب ملک اس کو دیا جائے گا۔ بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ اگر عربی سمجھنے پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے معنی اور مضامین پر غور کرتا جائے، اور رحمت کی آیت آئے تو خوش ہو اور خدا سے رحمت مانگ لے، اور جب عذاب کی آیت آئے تو ڈرے اور اس سے پناہ مانگے۔ نیز کوشش کرے کہ تلاوت کے وقت دل حاضر ہو اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے یہاں تک کہ رخت آ جائے اور مانگے۔ نیز کوشش کرے کہ تلاوت کے وقت دل حاضر ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور اگر معنی نہ سمجھتا ہو تو یہ سمجھ کر تلاوت کرے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے، اور حضور کے صحابہ بھی، اولیاء اللہ بھی، علماء دین بھی، جیسے بلال
عید میں تمام انسانوں کی نگاہیں جمع ہو جاتی ہیں، ہلال عید میں جیسے تمام انسانوں کی نگاہیں جمع ہو جاتی ہیں، ایسے ہی الفاظ قرآن مجید میں سب کی تلاوتیں اور ادائیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سمجھ کر تلاوت کی تو انشاءاللہ بہت لذت آئے گی۔ اگرچہ بے وضو بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو کر کے تلاوت کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ تلاوت پاک جگہ میں ہو، مسجد میں ہو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے سر جھکا کر اطمینان سے پڑھے، اور اگر تلاوت کرتے وقت مسواک وغیرہ سے منہ کو صاف کرے اور خوشبو بھی لگائے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ جتنا ادب زیادہ اتنا ہی فیض زیادہ۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھے، اور تلاوت کی حالت میں کسی سے بلا ضرورت بات کرنا مکروہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کے دوران میں کسی سے کلام نہ فرماتے تھے، اور اگر کلام کرنا پڑ جائے تو کلام کے دوران میں قرآن شریف بند رکھے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ مسئلہ، جنب اور حیض و نفاس والی عورتوں کا قرآن پاک کو چھونا بھی جائز نہیں۔ اگر چھونا پڑ جائے تو کسی علیحدہ کپڑے سے چھوئیں۔ ادب یہ ہے کہ بے وضو آدمی بھی بغیر کپڑے کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے۔ فرق یہ ہے کہ بے وضو اپنے کرتے کے دامن سے بھی پکڑ سکتا ہے، اور وہ لوگ علیحدہ کپڑے سے پکڑیں۔ بہتر یہ ہے کہ جس دن قرآن پاک ختم کرے اس دن اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کرے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ختم کے وقت اپنے اہل قرابت کو جمع فرماتے اور دعا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ کر حق تعالیٰ کی حمد کرے اور درود پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو رحمت الہی اس کو تلاش کرتی ہے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ قرآن پاک ختم کرتے ہی دوسری بار اس کو شروع کر دے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ بقرہ مفلحون تک پڑھ لے، پھر دعا مانگے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔